बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दर्स अहमद होस क्लासेस में सूरह आले इमरान आयत नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरू मुतशाबिहातुन फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। हुवल्लज़ी वो खुदा ही वो ज़ात है, अनज़ला अलैकल किताब कि जिसने आप पे किताब को नाजिल किया, मिन्हु आयातुन मुहकमात जिसकी बाज़ आयात मुहकम सरी वाज़े हैं, हुन्ना उम्मुल किताब जो इस किताब की बुनियाद हैं, और जो पेचीदगी दीगर आयात में नज़र आए वो इनकी तरफ रजू करने से ख़त्म हो जाती है। व उखरू मुतशाबिहातुन और कुछ आयात मुतशाबिह हैं, यानी ये वो आयात हैं जिनमें बुलंद सतह के मतालिब बयान किए गए हैं, लिहाजा ये फ़ौरन समझ में नहीं आती। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़अम्मल्लज़ीना पस वो लोग फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन जिनके दिलों में कजी है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु वो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं। फ़यत्तबिऊना वो इत्तबा करते हैं, मा तशाबहा मिन्हु जो मुतशाबिहात हैं जो वाज़े नहीं हैं, इब्तिग़ाअल फ़ित्नति और ताकि फ़ितना अंगेज़ी करते रहें, वब्तिग़ाअ तअवीलिही और इसकी गलत तफसीर करना चाहते हैं, वमा यअलमु तावीलहु हालांकि इनकी ये जो मुतशाबे आयात हैं इनकी तफसीर नहीं जानते, इल्लल्लाह सिवाय खुदा के, हालांकि इनकी तफसीर खुदा जानता है। वर्रासिख़ून फ़िल इल्म और वो जानते हैं जो इल्म में रासिख हैं। यक़ूलूना वो जो रासिखून फ़िल इल्म है वो कहते हैं आमन्ना बिह कि हम इस पे ईमान लाए, कुल्लुन मिन इंदि रब्बिना ये सब का सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब और दानिशमंद साहिबान अक़ल के लोगों के अलावा कोई तज़क्कुर नहीं करता, यानी इनके अलावा कोई इदराक हकीकत नहीं कर सकता। ये आयत नंबर 7 का तर्जमा। इसी के साथ इस आयत के बारे में है मुआनिल अखबार में ज़िक्र हुआ कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक हदीस मनकूल है कि यहूदियों के चंद अफराद हई बिन अख्तब और इसके बाई पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हरूफ मुक़त्ता जैसे अलिफ लाम मीम की बुनियाद पे कहने लगे कि ये हरूफ हिसाब के लिहाज से अलिफ मुसावी है 1 के, लाम 30 के और मीम 40 के। तो कहते हैं कि इससे नतीजा निकलता है कि आपकी उम्मत की बका का ज़माना 71 बरस है, इससे ज़्यादा नहीं। तो लिहाजा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी गलत फहमी के इज़ाले के लिए फरमाया कि तुम सिर्फ अलिफ लाम मीम यानी अलिफ लाम मीम का हिसाब क्यों करते हो? क्या कुरान में अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा और दीगर हरूफ मुक़त्ता नहीं है? अगर ये हरूफ मेरी उम्मत की बका की मुद्दत की तरफ इशारा है तो फिर सबका हिसाब क्यों नहीं करते, जबकि इन हरूफ से तो कुछ और मुराद है। बहरहाल इस वाक़े पे दर्जा बाला आयत नाजिल हुई और इसमें इस आयत में मुहकम और मुतशाबे आयात का ज़िक्र है और इसमें अहले ईमान और बेईमान लोगों के बारे में बताया गया है कि वो इन आयात से किस तरह वाबस्तगी इख्तियार करते हैं। आयत के गहरे मुतालिब से अगर आगही हासिल करनी है तो फिर यहाँ पे कुछ चंद अहादीस की रोशनी में हम इसको वाज़े करने की कोशिश करेंगे
کہا کہ جیسے اصول کافی میں عبد الرحمن ابن کثیر سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آیات محکمات یعنی واضح آیات جو اصل کتاب ہیں وہ امیر المؤمنین اور ائمہ ہدیٰ ہیں، اور متشابہات امیر المؤمنین کے مخالف ہیں، اور راسخون فی العلم اور امیر المؤمنین اور ائمہ ہیں۔ اور یہاں پہ یعنی محکمات جو بالکل واضح ہیں، اسی لیے ان کو ام الکتاب کے نام سے بھی موسوم کیا گیا، یعنی یہی وہ آیات ہے جنہیں اصل یعنی یہاں پہ وضاحت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ہے قل هو اللہ احد لیس کمثلہ شیء اللہ خالق کل شیء۔ تو ایسی آیات کہ جن میں جو بالکل واضح ہیں، جن میں کوئی اس کا سمجھنے کے لیے، یعنی اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، چاہے کوئی عالم ہے چاہے جاہل ہے، ان آیات کو سب سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک متشابہ آیات ہیں، تو متشابہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایسی آیات کہ جن آیات کو یا پروردگار عالم خود سمجھ جانتا ہے اس کے بارے میں، ان کی پیچیدگیوں کے بارے میں، یا وہ افراد کہ جن کو یہاں پروردگار عالم نے راسخون فی العلم کے نام سے یاد کیا۔ تو یہاں پہ جیسا کہ پھر اسی آیت میں یہ کہا گیا کہ جو آیات متشابہات کے پیچھے، یعنی متشابہ آیات جو غیر واضح ہیں، جو واضح نہیں ہیں، ان کے پیچھے وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، ایمان سے دور ہیں، اور وہ چاہتے ہیں فتنہ اور اس کی غلط تعویل کرنا چاہتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ فتنہ کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس سے کفر مراد ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ آیات متشابہات کا سہارا لے کے کفر برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی رحمت وسیع ہے اور وہ اپنی مخلوق پہ مہربان ہے۔ اسے علم تھا کہ باطل پرست افراد اس کتاب کو غلط معنی پہنائیں گے، اسی لیے اس نے 3 قسم کی آیات نازل کی۔ نمبر 1 وہ آیات جسے عالم و جاہل سب سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 وہ آیات کہ جسے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا ذہن صاف ہے اور خدا نے اسلام کے لیے ان کے سینے کو کشادہ کیا ہے۔ اور آیات کی تیسری قسم وہ آیات ہیں کہ جن کا حقیقی مطلب اور مفہوم صرف خدا اور انبیاء اور راسخین فی العلم کے پاس ہے۔ پروردگار نے آیات متشابہات کو نازل فرما کے باطل پرستوں کو آل محمد کے دروازے پہ آنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اور جیسے کہ اسی یہ آیات متشابہات کی ایک مثال کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں محمد بن مسلم، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ قائم آل محمد کے ظہور کی کچھ علامات ہیں۔ تو وہ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا وہ کون سی علامات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، اموال و انفس اور ثمرات کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ظہور امام سے قبل مومنین کی خوف سے آزمائش ہوگی، اور کچھ کو اہل ایمان کو اچھی طرح آزمایا جائے گا۔ اور وہاں پہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو دور ہوگا اس دور میں اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے بھوک کا دورہ ہوگا، دولت میں کمی آ جائے گی، کاروبار میں مندہ ہوگا، بچت انتہائی قلیل ہوگی، جانوں میں کمی واقع ہوگی، تباہ کرنے والی موت سے اموات ہوں گی، پھل انتہائی کم ہو جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب یہ حالات ہو جائیں اور ان شدائد و آلام پر جو لوگ صبر کریں تو آپ ان صبر کرنے والوں کو تاجیل ظہور کی خوشخبری دے دیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے محمد، یعنی وہ راوی جو تھے، کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تعویل ہے جسے اللہ اور راسخین فی العلم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، کہ یہ ایسی آیات کہ جن کے معانی، جن کی تعویل صرف وہ جانتے ہیں جو راسخین فی العلم ہیں۔ اور راسخین فی العلم کا تعارف بھی مختلف مقامات پہ
اور جیسا کہ حدیث خطبہ غدیر جو ایک طویل خطبہ ہے، اس خطبے کے دوران بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گروہ مردم قرآن میں تدبر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، اس کی محکمات کو دیکھو، اس کی متشابہات کی پیروی نہ کرو۔ خدا کی قسم اس کے زواجر اور اس کی تفسیر کو بس وہی بیان کر سکتا ہے جس کا میں ابھی ہاتھ پکڑ کے تم کو دکھانے والا ہوں۔ تو پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاه فہذا علی مولا، قرآن کی صحیح تفسیر کرنے والا میرا بھائی، میرا وصی علی ابن ابی طالب ہے، اس کی ولایت کو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون، یعنی راسخون فی جو علم ہے یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم اس پہ ایمان لائے، یہ سب کچھ ہے، یقولون آمنا بہ، کہ ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو کہتے ہیں راسخون فی العلم جو ہیں حشان اس کے بارے میں کہ یقولون کہ وہ کہتے ہیں، تو حشان بن حکم کا بیان ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ حشام پروردگار عالم نے اہل دانش کو اچھے انداز سے یاد کیا اور انہیں بہترین الفاظ کا زیور پہنایا، اور فرمایا کہ راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے، یہ سب کی سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور دانشمند افراد کے علاوہ کوئی اور نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم میں پختہ ہم ہیں، ہم ہی آیات متشابہات کی تعویل جانتے ہیں۔ اور پھر امام باقر اور امام صادق علیہ السلام میں سے ان دونوں آئمہ میں سے کسی ایک کی حدیث ہے کہ فرماتے کہ رسول اکرم نے فرمایا تمام راسخین فی العلم سے افضل رسول اللہ ہیں، آپ کے بعد آپ کے اوصیاء تمام تعویل کو جانتے ہیں، اور ان کے شیعہ جو کہ آیات متشابہات کی تعویل سے ناواقف ہیں، جب وہ اپنے آئمہ کی سے آیات کی تعویل سنتے ہیں تو وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم سب پہ ایمان لائے، یہ تمام آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن میں خاص ہیں، عام ہیں، محکم ہیں، متشابہ ہیں، منسوخ ہیں، اور راسخون فی العلم ان سب کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد راسخون فی العلم کی ہی اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے فرمایا کہ راسخین فی العلم کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، آیت نمبر 8، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو منحرف نہ کرنا، ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہم سیدھی راستے کی ہدایت کرنے کے بعد، کہ پروردگار جب تو نے ہماری ہدایت کر دی، پروردگار ہمیں ہدایت کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو باطل کی طرف مائل نہ کرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہم پہ رحمت فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک یقیناً تو ہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، آیت نمبر 9، ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا جامع الناس، کہ بے شک تو لوگوں کو جمع کرے گا، لے یومن اس دن، لا ریب فی جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک پروردگار عالم، انکا لا یخلف المیعاد، بے شک تو خدا وہ ہے کہ جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اہل ایمان کی دعا، راسخین فی العلم کی دعا کو ذکر کیا گیا کہ اہل ایمان اور راسخین فی العلم وہ ہیں کہ جو بے شک وہ آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے اپنے علمی سرمایے سے کام لینے کے علاوہ وہ اپنے آپ کو خدا کی پناہ اور سہارا بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہ دونوں آیات راسخون فی العلم کی زبان سے نقل ہوئی ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ علم میں راسخ آگاہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے قلب و روح کی حفاظت کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ٹیڑھی راستوں کی طرف مائل نہ ہو جائے، اور وہ اس راہ میں خدا سے مدد طلب کرتے ہیں۔
اور وہ اپنے خالق کی عظمت، اپنے خلقت اور کم علمی کو فراموش نہیں کرتے، اور وہ اپنے پروردگار کی ہدایت سے محروم نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اور کہ اے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہونے دینا، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس دعا کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ گزشتہ آیات میں محکم اور متشابہ آیات کے ساتھ وہاں پہ کفار، منافقین اور مومنین کے رویے کی تشریح مختصراً، اب اس کے بعد پھر یہ ہٹ درم کافر یہ سمجھتے ہیں، یہ آیت نمبر 10، 11 اور 12، یہ 3 آیات میں پھر انہی کے بارے میں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، لن تغنی عنہم اموالہم، کہ انہیں ان کے مال ان کو بے نیاز نہیں کر سکتے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئن، خدا سے بے نیاز، انہیں خدا سے کسی چیز سے ان کو بے نیاز نہیں کر سکتے، کہ نہ تو ان کی اولاد اور زیادہ تر حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان زیادہ تر انہی 2 چیزوں پہ زیادہ تکبر کرتا ہے، انہی اولاد اور مال کی وجہ سے مغرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کفار کو کی حالت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے انہیں مال اور دولت، اولادیں اور اولاد جو ہے انہیں خدا سے بے نیاز نہیں کر سکتے، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہ انہیں اس کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتے، اور وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ وقود سے مراد جلا دینے والی چیز ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے والی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پتھر اور انسان، جیسے کہا وقودہ الناس والحجارہ سورہ بقرہ میں۔ تو لہٰذا یہاں پہ یعنی انسان کو کہ انسان کفر سے دور رہے، لہٰذا جو کافرین ہیں ان کا انجام کیا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمْ وقود النار، کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ کدأب آل فرعون، یعنی انکار حقائق اور تحریف میں ان کی عادت، کدأب ان کی عادت آل فرعون کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کی تکذیب کی، تو جب انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، خدا نے ان کے گناہوں کے باعث ان کی گرفت کی، واللہ شدید العقاب، اور خدا شدید العقاب ہے۔ دأب کا دأب آل فرعون، یعنی دأب لفظ دأبا جو ہے وہ حقیقت میں قائم اور دائم رکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہر مسلسل کام اور عادت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں پیغمبر اکرم کے دور کے کفار کی حالت کو آل فرعون اور ان سے پہلے قوموں کی غلط اور مستقل عادت اور سیرت سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جیسے وہ لوگ آیات خدا کی تکذیب کرتے تھے تو پروردگار عالم نے ان کی گناہوں کی وجہ سے گرفت کی اور اسی جہان میں سخت سزا اور عذاب میں مبتلا کیا۔ تو لہٰذا آپ کے زمانے کے جو ہٹ درم کافر ہیں ان کو تنبیہ ہے کہ وہ آل فرعون اور ان سے پہلی قوم کی حالت کو نظر میں رکھیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، لیکن اپنے مقام پر اور اپنے بندوں کی تربیت کے لیے وہ شدید العقاب بھی ہے، لہٰذا پروردگار عالم کی وسیع رحمت کہیں کسی کے لیے غرور و تکبر کا باعث نہ بن جائے، لہٰذا تم ان کافرین کی طرح نہ ہو جانا کہ جو آل فرعون اور تم سے پہلے تھی۔ کل اے رسول کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، کہ تم بہت جلد، ان قریب، تغلبون تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم سب کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، کہ تم سب بہت جلد مغلوب ہوگے اور تم سب دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، جو کہ ایک بہت بری جگہ ہے، وہ کس قدر بری جگہ ہے۔ تو اس
ان آیات کے بارے میں یہ ہے آیت نمبر 12، روایت ہے کہ جب پروردگار عالم نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح عطا کی اور رسول خدا وہاں سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام یہود مدینہ کو بازار بنی قینقاع میں جمع کیا اور ان سے فرمایا، گروہ یہود، خدا کے عذاب سے ڈرو، کہیں تم پہ وہی عذاب نہ آئے جو مشرکین پہ بدر میں نازل ہوا، لہٰذا اس عذاب کے آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری کتاب میں جس رسول کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے وہی رسول میں ہوں۔ تو یہودیوں نے جواب دیا، ہے محمد، آپ کو اپنی قوت کے متعلق مغالطہ ہوا ہے، آپ نے اناڑی قسم کے لوگوں سے جنگ کی ہے، انہیں تو جنگ کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا اور آپ نے ان پہ کامیابی حاصل کی ہے، اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کافروں سے کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور کس طرح سے، اور حقیقت میں یعنی جیسے کہ خداوند متعال نے یہاں پہ یعنی ان کو ایک آئندہ حالات کی قرآن نے مختلف مقامات پہ جہاں پہ پیشین گوئیاں کی، تو واقعاً اور وہ پیشین گوئیاں مکمل طور پہ 100% جو ہے وہ سچ ثابت ہوئیں۔ تو یہ بھی قرآن کے ایک معجزہ ہونے کی دلیل۔ تو یہاں پہ یعنی مستقبل قریب میں ستغلبون، یعنی قریب میں، ان قریب تم مغلوب ہو جائے گے، تو یہ ایک صریح پیشین گوئی ان کو کی گئی۔ تو لہٰذا یہاں پہ ابھی دیکھا جائے تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آیت کی صداقت ثابت ہو گئی، مدینہ کے یہودی بنی قریظہ اور بنی نذیر تباہ و برباد ہو گئے اور جنگ خیبر میں ان کی طاقت کا اہم ترین مرکز ختم ہو گیا اور مشرکین مکہ بھی فتح مکہ کے بعد ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و